बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम सीरीज़ यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। हज़रत नूह का नाम शकर था, बाद में नूह पड़ा। इस वास्ते थे कि वह अपने कौम पर बहुत नूह किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है अपने कुरान पाक में, और हमने भेजा नूह को उसकी कौम के पास, बस वो रहे अपनी कौम के पास 950 बरस, और इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई ईमान न लाया। अमर इलाही से हज़रत नूह हर रोज़ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ के अल्लाह की तरफ खल्फुल्लाह को दावतुल हक देते और पुकार के कहते ला इलाहा इल्लल्लाह व अना रसूलुल्लाह, और उनकी आवाज़ अल्लाह के हुक्म से मशरक़ व मगरब तक पहुँच जाती। उस वक्त के लोग जब ये कलमा की आवाज़ सुनते तो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे, बाज़ मलून कपड़ों से अपना चेहरा छुपा लेते थे, और बाज़ काफिर की आवाज़ सुनकर भाग जाते और दूर दूर भागते रहते हैं, जब तक कि उन मर्दों को अल्लाह की तरफ दावत देते तो वो काफिर सब के सब बेअदबी से हज़रत नूह पे हाथ चलाते, मारते, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। और जब होश में आते तो फिर पुकार वो कहते ऐ लोगो, तुम कहो अल्लाह वादो ला शरीक है और नूह उसका बरहक रसूल है। एक रोज़ का जिक्र है कि हज़रत नूह के गले में काफिरों ने रस्सी डाल के खींचा। इस सदमे से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इतनी शदीद तकलीफ़ हुई कि वो 3 रोज़ तक बेकरार रहे, फिर भी अल्लाह की दावत वो बराबर देते रहे, किसी किस्म की कोई कताई नहीं की, और अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ें उठा के खल्फुल्लाह को दावत दिया करते थे। यहाँ तक कि तूफ़ान की नौबत आ पहुँची और हज़रत नूह ने कहा, और हज़रत नूह ने अपने रब से कहा, ऐ मेरे रब, मैं बुलाता रहा अपनी कौम को दिन और रात, मगर मेरे बुलाने से वो और ज़्यादा भागते ही रहे, और हर रोज़ मुझ पर सिवाय जुल्म सितम के कुछ नहीं करते और मुझे नासज़ा कहते हैं। और एक दिन का जिक्र है कि हज़रत नूह ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी तो काफिरों ने गुस्से में आकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा मारा कि तमाम कपड़े लोलुहान हो गए। तब उनकी बीवी जो कि काफिरा थी कहने लगे, ए कौम, हज़रत नूह दीवाने हुए हैं, तुम इतना मत मारो। जो वो कहता है अपने दीवानेपन से कहता है, वो कुछ नहीं जानता। हज़रत नूह ने अपनी बीवी से कहा। जब ये बातें बेअदबी की सुनी तो तब हज़रत नूह ने आसमान की तरफ मुँह किया और कहा कि जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में फरमाया है, फिर उसने पुकारा अपने रब को, घर गिर गया हूँ काफिरों में, जो तू मेरा बदला इनसे ले ले। फिर फ़ौरन जिब्राइल ने आकर हज़रत नूह की कहा कि तेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब हुई है, ये कौम कफ़ार तुम पर हरगिज़ ईमान ना लाएगी और तुम इस दरख्त को लगाओ। दूसरा कौल यह है कि जिब्राइल ने एक शाख दरख्त बेशे से ला कर दी। हज़रत नूह ने इस शाख को ज़मीन पर लगाया। जब 40 बरस गुजरे तो वह दरख्त इस कदर बड़ा हो चुका था कि 600 गज़ लंबा और 400 गज़ मोटा हो गया था। इस 40 बरस के अंदर तमाम बीवियाँ उन काफिरों की बांझ थी और नस्ल मुनक़ता और बाकी इज़ाब इलाही से माज़ूब हुई। सबब उसका ये था कि वह अपने बेटों को नूह के पास ले जाकर बोलती कि ऐ लड़कों, इसको दुश्मन जानो और इसकी बात ना मानो, इसको हमेशा ज़लील व ख्वार करो, वो दीवाना है। हज़रत नूह ने जब ये वसीयतें सुनी तो तब उन लोगों से नाउमीद होकर दरगाह इलाही में राजदारी से कहा। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और कहा नूह ने अपने रब से, अब ना छोड़ ज़मीन पर मनकरों का एक भी घर बसने वाला, कि नस्ल काफिरों के बाकी ना रहे ज़मीन पर। तब हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ऐ नूह, इस दरख्त से तू एक कश्ती बना। नूह ने कहा, किस तरह बनाओ? जिब्राइल ने कहा, इस दरख्त को काट चीर के तख्ते बना, मैं तुझे बताऊंगा। नूह ने इस दरख्त को काटा और चीर के तख्ते बनाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमारे रूबरू एक कश्ती बनाओ और ज़ालिमों के बारे में मुझसे कुछ ना बोल, ये तो बेशक गर्क होंगे, और तू इस दरख्त के तख्तों से कश्ती बना, शाखों से इसकी मेखें लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बावजब इल्म तालीम हज़रत जिब्राइल के रोगर्दी सीख कर दरख्त के तख्ते बनाए। पहले तख्ते पर नाम में आदम अलैहिस्सलाम का, दूसरे तख्ते पर नाम शीस अलैहिस्सलाम का, और तीसरे तख्ते पर नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का, और चौथे तख्ते पर नाम नूह अलैहिस्सलाम का, और पाँचवें तख्ते पर नाम मूसा अलैहिस्सलाम का, और छठे तख्ते पर नाम सालेह अलैहिस्सलाम का, और सातवें तख्ते पर नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और इसी तरह 1,24,000 तख्ते नाम से बनाए जो कि तमाम पैगम्बरों के नाम थे। हर तख्ता पे एक पैगम्बर का नाम लिखा जाता था। आखिरी तख्ते पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था जो ख़ातमुल अंबिया हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल की तालीम से कश्ती बनाई। इसका जो तोल था कश्ती का वो 1000 गज़ और उसका अर्ज़ जो था वो 400 गज़ का था। जब कश्ती तैयार हुई तो इस कश्ती को देखकर लोग जो काफिर थे वो हंसते थे और अफसोस करते थे, जैसे कि अल्लाह ताला ने बहक फरमाया,
اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس جگہ سے گزرے تو ہنسی کرتے، اور اس پر نوح نے ان سے کہا اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اب آگے جان لو کہ کس پہ عذاب آنے والا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہ فائدہ تفسیر میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کافر ہنستے تھے، خشک زمین پہ غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے۔ حضرت نوح نے اس چیز پہ ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سروں پہ موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی، اس کے 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت نوح نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نام لگانا چاہیے۔ پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یاروں کی محبت ہوگی تو وہ آتش دوزخ سے نجات پائیں گے۔ فرمایا اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کے وہاں سے منگوا کر اس کے تختے بناؤ 4 نام یاروں کے نام کے۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا، انہوں نے نہ مانا، بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو، وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا تو فلاں درخت کو دریائے نیل سے لائے گا، میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ اوج بن انق نے کہا تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح نے اس سے عہد کر لیا۔ اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے لایا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کے اسے کھانے کو دی۔ اوج بن انق اسے دیکھ کر ہنس دیا اور کہا اے نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں، یہ 3 قرض جو مجھ سے کیا ہوگا۔ اور ایک خبر میں بتائی گئی کہ اوج بن انق عمر بھر کل و شرب سے کبھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح نے کہا اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس سے دوسری روٹی کھانی شروع کی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اس کا شکم سیر ہو گئی۔ بعد میں حضرت نوح نے اس درخت سے 4 تختے نکال کے اول بنام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرا تختہ حضرت عمر بن عبد الخطاب، تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھا تختہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اجمعین کے نام لگائے، اور ان 4 تختوں کو لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ وہ حضرت جبریل سے فرمایا اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تو اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پہ اٹھا لیا۔ بعد ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے تو اس میں 7 طبقے تھے، اور طبقے میں تابوت آدم، اور دوسرے طبقے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے گئے تھے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز اس کی بیوی روٹیاں بنا رہی تھی کہ تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، اور قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے یہاں تک کہ حکم پہنچا ہمارا جوش مارا تندور نے، ہم نے چڑھ اس میں ہر قسم کا ایک جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو لو، مگر اس پہ جس پہ پہلے پڑ چکے بات جو ایمان لایا اور نہیں لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے نوح، ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، میں کیسے ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل دہنی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ دیا، اور گھر والوں سے جس پہ بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، صرف 3 بچے تھے جن کی اولاد ساری خلقت تھے، اور تندور بھی حضرت نوح کے گھر میں تھا جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا تھا۔ تب اس کے گرم پانی نہیں ابلے گا تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور یہ فائدہ متجرم نے بحوالہ تفسیر لکھا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں نوح ماں اپنے تمام مومنین، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے اور فرزندان کے نام ان کے ہیں کہ سام، حام، یافس، سب کی سب کشتی میں سوار تھے۔ ایک بیٹا اور ان کا کنعان مارے غرور اور جدا ہو کر پہاڑی پہ چڑھ گیا اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کا بہت پکارا اے کنعان، تو بے کشتی کے ہلاک ہو جائے گا، تو ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ تو قرآن پاک میں اس کا یوں ترجمہ ہے اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا
کنعان نے کہا میں کسی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کوئی بچانے والا نہیں ہے آج کے دن اللہ کے حکم کے سوا جس پہ وہ رحم کرے، اور فرمایا اے بیٹے آج تو کوئی باقی نہیں رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص خدا ان پر رحم کرے وہ مومن ہوا۔ ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح وہ جب پانی تندور سے ابلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے، بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پہ جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا۔ جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اس پہ پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح نے پکارا۔ حضرت نوح نے اپنے رب کو بولا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے، فائدہ ہے، یعنی ایک عورت ہلاک ہو چکی ہے، اب چاہے تو بیٹے کو ہلاک کر یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں اور ایمان اس کا تمہارے ایمان کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ پس کچھ دیر میں موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے نوح تو کشتی پہ سوار ہو اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو، اور بولا سوار ہو کہیں اس پہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ٹھہرانا تحقیق میرا رب ہے، بے شک بخشنے والا مہربان اور بہتی رہی پانوں کی لہروں میں مثل کے پہاڑ۔ یہ آیت جب پڑھی تو کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور حضرت نوح نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پھیرا، قدرت الہی سے دو خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، اس نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا اے شیطان نالین تجھے اس کشتی پہ کون لایا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت تو نے خنزیر کو ملعون کہا تھا، میں جانتا تھا تم مجھے ملعون کہوگے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تو تب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح اللہ کہہ رہا ہے کہ شیر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان 2 بلیوں نے سب چوہے جو کشتی میں تھے کھا لیے۔ اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہوں کی۔ حضرت نوح ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے 10 محرم الحرم تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر رہی، اور اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا اے زمین نگل جا پانی اور اے آسمان تھم جا، تو پانی سکھا دیا اور کشتی ٹھہری اور پہاڑی پہ، اور اللہ کا حکم ہے قوم سے جو بے انصار ہیں، فائدہ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے بھی ہر وقت ابلتا رہتا تھا۔ پھر 6 مہینے بعد پہاڑ کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی اور جودھی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ جب بارش موقوف ہوئی تو زمین خشک ہو گئی، اتنی خشک کہ ایک قطرہ بھی زمین پہ پانی کا نہ رہا۔ جب پانی خشک ہوا تو کشتی نوح اس دن زمین میں حجاز میں تقریباً 17 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودھی پہاڑ پہ ساکن ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب کے سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح نے کسی پرندے کو زمین پہ بھیجا تاکہ وہ خبر لائے زمین پہ کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح نے بھیجا تھا زمین پہ جا کے دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر حضرت نوح کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پہ جا کے دیکھے، کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پہ لگا کے کشتی پر آیا۔ حضرت نوح نے کبوتر کے حال پہ دعا فرمائی، پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریا روئے زمین پہ جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اس کے علاوہ جو کہ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ حضرت نوح نے کشتی سے باہر نکل کے ایک جانور کو بھیجا، کوئی زمین پہ گیا، باسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح جتنے تخم اور جڑیں ہیں سب زمین میں بو دے، تاکہ حضرت نوح کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔
تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی، اے ابلیس اللعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح نے اس سے کہا، تو نے انگور کی جڑ چرا لی، اس کا لا کر دو۔ شیطان نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح نے فرمایا، مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تو نے اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے لا کر حضرت نوح کے سامنے پیش کر دی۔ اس نے ایک شرط رکھی، جب تم بو گے تو اس کی جڑ میں 1 بار پانی تم دو گے اور 3 بار ہم دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین پر بو دیا، باوجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح نے اس جڑ میں سے 1 دفعہ پانی دیا، شیطان لعین نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی، شیر اور سور، ان تینوں کا جانوروں کا مل کر خون ان کے جڑ میں دیا۔ جو شیرنے کے انگور میں تھی وہ حضرت نوح کے پانی کی وجہ سے تھی، اور جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس اللعین کے پانی کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سور جیسا ہوتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کسی کو دیتا سمجھتا ہے، کوئی سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔ یہ فائدہ تقریباً کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہے، اور قرآن پاک میں ہے، یہ سب شیطان کے فعل ہیں۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر ہے، تو مجھ سے مانگ لے۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے ملعون، ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے 1000 کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح اس بات کو سن کر ترس کھا کے 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا، اے ملعون، کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا، 4 چیزیں ہیں، وہ یہ ہے، حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ حضرت نوح نے اس کی شرح سے اسے پوچھی تو اس نے بیان کیا، میں 70,000 سال سے خدائے ذوالجلال کو سجدہ کیا، اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم کو بحق اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے میں سزا اور لعنت کا ہوا۔ دوسری یہ ہے کہ پھر بھی حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد کیا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت میں نے پھر تکبر کیا، میں نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے، اسی لیے حق تعالیٰ اپنی درگاہ میں مردود کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی، آدم کو گہیوں کھانے کی جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، وہ ہمیشہ بحشت میں رہے، میں نے ان کو گہیوں کھلایا، اسی لیے بحشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہو گئے۔ اور چوتھا بخل ہے، اللہ تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا اور ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے۔ ابلیس اللعین جب یہ ماجرا حضرت نوح کو سنا کر چلا گیا تو بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودھی پہاڑ پہ ایک مسجد بنائی، وہاں بستی بن گئی۔ تمام اس بستی کا سامانین رکھا، یعنی اس کے معنی اسی آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اس کے چند روز بعد حضرت نوح نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حم اور یافت ہوئی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہے۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح ایک روز سو گئے، اس سے کپڑا عورت کے ستر کا الگ ہو گیا، حام کی نظر اس پہ پڑی تو وہاں سے چپکا ہوا تھا، اور سام کی نظر جب اس پہ پڑی تو اسے کپڑا اڑا دیا۔ اور جب نوح خواب سے بیدار ہوا تو ان دونوں کا ماجرا سنا۔ حضرت نوح نے سام کو دعائیں دی اس واسطے کہ ان کی اولاد پیغمبر، اور حام کی بددعا دی اس کی وجہ سے ان کا منہ سیاہ اور اولاد بھی ان کی سیاہ رہی۔ بعض نے عام سے سام کو دعا دی تھی، اس لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ اور مروی سے ہے کہ حضرت نوح کی 1400 برس تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کی تھی۔ غالباً یہی صحیح ہے۔ سورۃ عنکبوت میں مذکورہ ہے، جب حضرت نوح نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔